अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ इब्लीस नावल बाय निम्रा अहमद की नेक्स्ट एंड लास्ट एपिसोड के साथ। एंड दिस इज़ द सेकंड एंड लास्ट एपिसोड। बहुत शॉर्ट सा नावल है, लेकिन आई होप सो आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्लास के दौरान वो लेक्चर कम नोट करती और तीखे सवाल ज़्यादा करती। लेक्चर का ज़्यादातर वक्त रज़ा उसके साथ उसके हर सवाल का पूरे तहम्मुल से जवाब देने में गुजार देते। वो उन्हें ज़िज करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। उसके बाद सवालों में कोई सेंस ही नहीं होता था। बंदर की दुम क्यों होती है सर हयात? मैं हैरानी से सोचती कि इस बुत के सवाल का क्या जवाब हो सकता है। क्योंकि बंदर को दरख्त से लटकना होता है, सो वो अपनी दुम को शाखों पर रोल करके लटकता है। रज़ा बहुत सब्र से मुस्कुराते हुए हर बात की वजह बताते तो मैं उन्हें दाद दिए बगैर ना रह सकती। मगर फिर बंदरों का दरख्तों पर लटकना क्यों ज़रूरी है? वो ऐसे ही क्यों नहीं रह सकते? उफ़! मैं दिल ही दिल में कुढ़ने लगती। फ़िलज़ा से सब फ़िलज़ा से सब भी अब कोफ्त खाने लगे थे। उसके सवाल वक़्त का ज़ियाँ थे और कुछ नहीं। ये बात सब पे अयां थी, फिर भी रज़ा उससे जवाब ज़रूर देते। अब ठीक से याद नहीं उस रोज़ मैं रज़ा के ऑफ़िस किस काम से गई थी। शायद कोई असाइनमेंट जमा कराना थी। दरवाज़ा नीम वाह देखकर मैंने धकेला तो सामने का मंज़र अयां हुआ। फ़िलज़ा रज़ा के मुकाबिल कुर्सी पर बहुत बेज़ार सी बैठी थी। कोहनी मेज़ पर टिका कर हथेली ठोड़ी तले जमाए वो बुलंद आवाज़ से किसी बात पर बहस कर रही थी। आहट पर उसने ध्यान गर्दन मोड़कर मुझे देखा और फिर रब भेंच लिए। आइए हलीमा। रज़ा नरमी से मुस्कुराते हुए खड़े हुए। मैं छोटे छोटे कदम उठाते फ़िलज़ा की कुर्सी तक आई। उसके साथ एक खाली कुर्सी थी। रज़ा ने उस खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठें। फ़िलज़ा एकदम खड़ी हो गई, एक तीखी निगाह मुझ पर डाली और उखड़े-उखड़े लहजे में बोली, आप मसरूफ़ हैं तो मैं अपना सवाल फिर क्लियर कर लूँगी। अरे नहीं फ़िलज़ा बैठे, मैंने हलीमा से चंद एक रहने दे, जा रही हूँ मैं। एक कड़ी निगाह मुझ पर डालकर उसने मेज़ पर रखा पर्स उठाया और ठक-ठक करते कमरे से निकली, फिर अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। नासमझ है, बच्ची है, तुम बुरा मत मानना। नहीं प्रोफ़ेसर, बस ये असाइनमेंट। मैंने कागज़ों का पलंदा उनकी तरफ बढ़ाया। ओके, मैं देख लेता हूँ, चाय पियोगी या कॉफ़ी? कुछ नहीं, मुझे ज़रा काम है, जाना है। मैं बिना कुछ कहे शिकस्ता कदमों से पलट गई। मैं क्यों और किस लिए? मुझे अपना आप रज़ा पे एक बोझ लगने लगा था। उनकी ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर में मेरी कोई जगह नहीं थी। आहिस्ती से मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो देखा फ़िलज़ा दीवार से टेक लगाए, सीने पर बाजू बांधे लपेटे खड़ी है। मैं सर झुकाए आगे बढ़ने लगी तो एकदम मेरे साथ चल दी। क्या है तुम में हलीमा? दाऊद के रज़ा हयात हर वक्त तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। मैं ठठक कर उसकी जानिब पलटी। वो अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी। हलीमा ये है, हलीमा वो है। उन्हें हलीमा के आगे और पीछे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे लगता है जब तक तुम हो वो मेरे साथ कभी नहीं रह सकेंगे। उसके लहजे में इतना दुख और कर्ब था, मैं दंग रह गई। फ़िलज़ा, मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला है ना? तभी तो वो मेरी हर शय को तुमसे करते हैं। मैं क्या करूँ, तुम जैसी बन जाऊँ हलीमा? फिर इसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। मुझे अपने जैसा बना दो हलीमा दाऊद, शायद वो मुझे एक नज़र देख लें। मुझे लगा उसकी लांबी पलकों में नमी है। इस वक्त उसके चेहरे पर ऐसा कर्व था कि मैं यकटुक उसे देखे गई। जिंदगी में पहली दफ़ा वो मुझे बुरी नहीं लगी थी। अच्छा मेरा हाथ छोड़ो, लोग देख रहे हैं। आओ बैठकर बातें करते हैं। मैं आगे चल दी और वो नखरीली नाजुक मिजाज शाहाना सी लड़की सर झुकाए मेरे पीछे हो रही। इस हीरे को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो पहले ही टूटा हुआ था। उसकी रूह, दिल और एहसासात सब टूट फूट का शिकार थे। वो नहीं थी जो क्लास में लगती थी। वो रज़ा को ज़िच करने के लिए सवाल नहीं करती थी। वो वक्त ज़ाया करने के लिए
نہیں کرتی تھی۔ وہ تو صرف توجہ کی طالب تھی، اسے رضا کی توجہ چاہیے تھی، اسے صرف اس کے لیے اپنے لیے کہی گئی چند باتیں چاہیے تھیں۔ وہ اینا یاور کے روپ میں حلیمہ داؤد کا پر تو تھی، مگر یہ بات میں اسے بتا نہ سکی۔ اس کے والدین آسٹریلیا میں تھے، وہ پڑھنے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ پڑھنے کے لیے عموماً لوگ یہاں سے آسٹریلیا جاتے ہیں، مگر فلزا کا ہر کام الٹا تھا۔ وہ والدین سے دور رہنے کے لیے ادھر اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی، پڑھائی کا بس بہانہ تھا۔ اس کے پیرنٹس کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی اور اس کا امکان تھا۔ وہ ان کی روز روز کی بک بک سے ذہنی مریض بن گئی تھی۔ اور پھر ادھر ارسل تھا، اس کے عشق میں پاگل، مگر فلزا کو اس سے نفرت کی حد تک خوف تھی۔ وہ سارا وقت ارسل سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی آتش عشق میں بھڑکتی۔ شادی پہ اصرار سے لے کر مووی پہ ساتھ لے جانے تک، ارسل ہر بات پہ اس کی منت کرتا اور وہ نہ کرتی رہتی۔ اب تو اس کا گھر جانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ توجہ کی طالب تھی اور من چاہی توجہ اسے صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، رضا حیات خان۔ مجھے ہر طرف رضا کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر دیوار، ہر کھڑکی، ہر درخت میں آسمان کو دیکھوں تو بھی وہ نظر آتا ہے۔ ایک دن میں ان کو کیمپس میں نہ دیکھوں تو میری سانس بند ہونے لگتی ہے۔ میں کیا کروں حلیمہ؟ اور مجھے جو لگتا تھا کہ اس مرض عشق میں اکیلی ہی مبتلا ہوں، تو غلط لگتا تھا کہ وہ بھی میری ہی جیسی تھی۔ اس روز ہم دونوں دوست بن گئے، ایک قطعاً بھدا سا جوڑ، مگر خیر جوڑ تو بن گیا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ہی اشتراکیت تھی، اور کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تھی؟ رات کو فلزا کی کال آ گئی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ارسل نے کچھ کہا ہے کیا؟ بھاڑ میں گیا ارسل، میری زندگی میں ارسل سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ چلائی تو میں نے گہری سانس لی۔ پھر پروفیسر رضا، وہ میری کال نہیں اٹینڈ کر رہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ اگر تمہاری کال اٹینڈ نہیں کریں گے تو تم رو گی نہیں؟ نہیں، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں بھی رو دوں گی، مگر میں کھٹ کھٹ کے اس کی طرح بلند آواز نہیں۔ تمہیں اس سے ایسی محبت نہیں ہے پھر جیسی مجھے ہے۔ محبت کے پیمانے اپنی مرضی سے مت بھرو فلزا، تم کسی کے دل کا حال کیا جانو؟ پر وہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دیتے ہیں، زیادہ عزت دیتے ہیں، تمہیں چھوٹی بہن بولتے ہیں، اور میں تو کہیں نہیں ہوں۔ بہن بولیں، بیٹی بولیں یا اسٹوڈنٹ، ہم دونوں کا رشتہ برابر ہے۔ میں اسے سمجھانے لگی، مگر وہ ضدی لڑکی کہاں سمجھتی تھی۔ پتہ ہے حلیمہ، میری امی میرے ابو سے بہت لڑتی تھیں، تو انہیں کہتی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اور تب میں سوچتی شاید واقعی ایسا ہے، مگر اب رضا سے مل کر مجھے لگتا ہے کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مرد رضا جیسے بھی ہوتے ہیں، عورت کو احترام اور عزت دینے والے، نگاہیں جھکا کر رکھنے والے، مضبوط کردار کے سچے مرد۔ بالکل۔ میرے لبوں پر ایک معصوم مسکراہٹ بکھر گئی۔ رضا ایسے ہی تھی، نگاہیں جھکا کر بات کرنے والے۔ عموماً جب وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتے تو وہ مجھے دیکھ کر نہیں ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں حلیمہ، میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ فون رکھنے سے قبل اس نے کہا تو میں بے اختیار چونکی۔ بہت دن بعد رضا کا فون آیا تو میں بہت خوش ہوئی۔ ہمیں کیسے یاد کر لیا پروفیسر؟ کر تو لیا، وہ دھیرے سے ہنسے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، تم سناؤ؟ اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہو؟ میں کہاں اچھا بول سکتی ہوں پروفیسر، کوشش تو کر سکتی ہو۔ جانے دیں، بلکہ فلزا کا نام دے دینا، اچھا بول لیتی ہے۔ یہ تم دونوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ وہ حیران ہوئے۔ بس ہو گئی، آپ کو برا لگا؟ نہیں، فلزا کمپلیکیٹڈ چائلڈ ہے، اسے توجہ دیا کرو، مگر وہ جیسے لمحے بھر کو ہچکے۔ تھوڑا احتیاط کرنا، فلزا میں بہت ٹینڈنسی ہے۔ انہوں نے فقرہ ادھورا چھوڑا تو میں چونکی۔ کس چیز کی ٹینڈنسی؟ بس یوں ہی، بتائیں نا، بس یہی جھوٹ بولنے کی، باتیں گھڑنے کی۔ ریئلی؟ میں شاکڈ رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے پتا ہے، اس نے مجھے اپنے کزن کے بارے میں بتایا تو۔ ارسل؟ ہاں ارسل، وہ دھیرے سے ہنسے۔ کیوں ارسل کیا اس کو اس طرح پسند کرتا ہے جیسے وہ دعویٰ کرتی ہے؟ حلیمہ داؤد، تم بہت سیدھی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے اس کی ارسل والی کہانی پہ یقین کر لیا؟ کیوں نہ کرتی؟ حلیمہ، ارسل کوئی نہیں ہے، فلزا کا کوئی خالہ زاد کزن نہیں ہے، اس کی خالہ تو میرڈ ہی نہیں ہے۔ کیا؟ میں ششدر رہ گئی۔ اس کے اندر باتیں گھڑنے کی بہت گنجائش ہے، ذرا احتیاط کرنا، وہ بس توجہ لینے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ اچھا۔
میں نے فون بند کر دیا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ چند لمحوں بعد ہی فون دوبارہ بجا۔ میں نے کال پک کی۔ فلزا کالنگ۔ ہاں فلزا، میں نے فون کان سے لگایا۔ تمہارا نمبر بزی تھا۔ میں نے رضا کو ٹرائی کیا، ان کا نمبر بھی بزی تھا۔ تم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے فلزا؟ باوجود اس کی شدت پسندی کے مجھے اس کی فکر رہتی تھی۔ اگر اس نے ارسل کو گھڑا تھا تو اینا جاور کو میں نے بھی گھڑا تھا۔ اگر وہ جھوٹی تھی تو میں بھی جھوٹی تھی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ مجھے کال کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، مگر تمہارے لیے وقت نکل آتا ہے۔ وہ حسد کا شکار نہیں تھی، اسے صرف احساس ضیاع تھا۔ انہوں نے صرف تقریری مقابلے کا پوچھنے کے لیے فون کیا۔ دیکھا وہ اندازے کی درستگی پر کھٹاک سے فون رکھ دی۔ چند سماعتیں گزری تو پھر اس کی کال آئی۔ حلیمہ، وہ رو رہی تھی۔ میں پاگل ہونے لگی ہوں۔ خود کو سنبھالو فلزا، وہ تمہارے ٹیچر ہیں اور تمہارے لیے کتنا کر سکتے ہیں۔ بس ایک نظر، ہر دن میں ایک نظر کی تڑپ ہے مجھے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، اس کی تڑپ تھی۔ تم ان کے بارے میں دوسرے طریقے سے مت سوچو۔ نہیں سوچتی، اور وہ ایسے بندے ہیں بھی نہیں۔ وہ تو نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھتے۔ کوئی مرد اتنا پارسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہیں۔ ہاں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ پتہ ہے حلیمہ، اس روز میں ان کے آفس گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور ان کو نماز پڑھتے دیکھتی رہی۔ وہ سجدے میں جھک گئے تو میں سانس روکے ان کے اٹھنے کا انتظار کیے رہی۔ ان کی نماز اتنی آہستہ، دھیمی اور خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ سو تو ہے۔ اور پھر ہم دونوں گھنٹوں رضا کی باتیں کیا کرتے۔ ہمارے پاس گفتگو کے لائق کوئی اور موضوع رہا ہی نہیں تھا۔ ہمارے واحد بانڈ نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا، اور پھر میں اور فلزا الگ ہو ہی نہیں سکے۔ مجھے شدید ٹائیفائڈ نے آن گھیرا اور میں کئی دن تک بستر پر رہی۔ دوائیوں کا ایک ڈھیر تپائی پر دھرا رہتا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت سے کبھی نکل نہ پاتی اور کبھی نہیں۔ شاید مجھے یونیورسٹی سے ناغک یہ چھٹا روز تھا جب فلزا مجھے دیکھنے آئی۔ دیکھو تو میرے ساتھ کون ہے؟ اس کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ میں نے بدقت آنکھیں کھولیں تو دیکھا رضا حیات چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ پروفیسر، میرے لب پھڑپھڑائے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اب رضا آئے ہیں نا تمہیں دیکھنے، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ بے تکلفی سے کہتی میرے سرہانے آ بیٹھی، تو پھر رضا کے لیے ساتھ ہی کرسی کھینچی۔ آئے رضا، بیٹھے نا، وہ اسی طرح ان کو نام سے پکارتی تھی۔ کیسی ہیں آپ حلیمہ داؤد؟ ہم سب کو پریشان ہی کر دیا، وہ میرے قریب کرسی پہ بیٹھے دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بس میرا گلا رند گیا، میں لیٹے ہی رہی، اٹھنے کی صحیح نہ کی۔ اللہ آپ کو صحت دے گا، یہ بیماری کچھ نہیں سوائے اس کی یہ پاک کرنے والی ہے۔ تھینک یو پروفیسر۔ میری آواز بھیگی ہوئی تھی۔ رضا، آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، کچھ پڑھ کر پھونک دینا حلیمہ پر، ٹھیک ہو جائے۔ اتنا بھی نیک نہیں، وہ چینپ گئے۔ ہے نا حلیمہ؟ نہیں، تمہیں پتہ ہے رضا 6 سال کی عمر سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور آج تک ان کی کوئی تہجد نہیں چھوٹی۔ جانے دو فلزا، وہ شرمندہ سے ہو گئے، اور میں سوچنے لگی کہ جس شخص کی 27 سال تک کوئی تہجد رہی ہو، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ میرا رعب سے دل بھرنے لگا۔ پھر وہ اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی آیت پڑھنے لگے۔ ان کا عربی لہجہ بہت خوبصورت تھا۔ چند لمحے وہ خاموش ہوئے اور پھر ہاتھ ہٹا دیا۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، جاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ رات تک وہ ٹائیفائڈ جو پہلے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یوں غائب ہوا جیسے چڑھا ہی نہ تھا۔ اگلی صبح میں حساس بشاش کیمپس میں تھی اور مگر میں حیران نہیں تھی۔ جس شخص نے 27 سال اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ اس کی بات کیوں ٹالتا حلیمہ؟ اور میں اس بات سے متفق تھی۔ ان دنوں فلزا بہت خوش رہنے لگی تھی، اس کے چہرے پر ایک چمک اور الوہی مسکراہٹ ہمہ وقت رہتی۔ اب وہ رضا کو زج کرنے کے لیے سوال بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر دم میرے ساتھ رضا کی باتیں کرتی۔ ان کو کھانے میں یہ پسند ہے، ان کو پرفیوم کی یہ برانڈ پسند ہے، ان کا پسندیدہ لباس یہ ہے، وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور ہر وہ بات جو میں نہیں جانتی تھی فلزا کو معلوم ہوتی تھی۔ رضا کے بارے میں وہ مجھ سے کچھ غلط نہیں کہتی تھی۔ گو کہ ارسل کے قصے اب بھی اس کی زبان پہ ہوتے، لیکن اب وہ بہت کم ہی قصے سناتی۔ رضا اس کی ہر بات کا آغاز و اختتام ہوتے تھے۔
شاید رضا اس کی ذہنی حالت اور دیوانگی بھری طبیعت کو سمجھ چکے تھے، تبھی اس کو زیادہ وقت دینے لگے تھے۔ وہ اکثر کلاس آف ہونے کے بعد بھی گھنٹوں رضا کے آفس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ فلزہ گھر لیٹ جانے لگی تھی اور جب گھر جاتی تو بھی رضا کو فون پر مصروف تھی۔ پڑھائی پر سے اس کی توجہ ہٹ چکی تھی۔ وہ نہ امتحان قریب ہونے پر دھیان دیتی نہ اسائنمنٹ پر۔ وہ تو اب لیکچر نوٹ کرنے کا بھی تکلف نہیں کرتی تھی۔ رضا کی کلاس میں قلم ہونٹوں میں دبائے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائی یک ٹک رضا کو دیکھتی جاتی، دوسری کلاسز بنک کر دیتی۔ پہلے میں ہفتے میں ایک بار رضا کے آفس چلی جایا کرتی تھی، کوئی موضوع سمجھنا ہو یا ایسے ہی دل بھاری ہو جاتا تو ان سے بات کر کے اچھا لگتا تھا۔ مگر جب سے فلزہ کو وہ زیادہ وقت دینے لگے تھے، میرے لیے وقت کا کھانا تنگ ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ کلاس میں لیکچر کے علاوہ مہینہ گزر جاتا اور میں شاید ان کی شکل دیکھ پاتی۔ میں نے بھی پھر انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ اس سے آگے کہاں جا سکتا تھا بھلا؟ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر ہر مسئلے کے حل کے لیے میں ان کی طرف دیکھتی، میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھتی کہ اگر رضا میرے لیے دعا کریں تو میری مفلوج ٹانگ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ چھوٹے شرارتی بچوں کی طرح بھاگنے اور دوڑنے کو میرا دل چاہتا تھا، مگر ایک اذیت تھی، عشق لاحاصل۔ کدھر لے جائے گا یہ عشق لاحاصل؟ مجھے میری روح تھکنے لگی تھی۔ میں رضا کی محبت میں فلزہ کی طرح ڈوب چکی تھی، مگر اس کا انجام کار کیا تھا؟ اس دوڑ کی آخری لکیر کدھر تھی؟ لیکن اپنے بارے میں اب کہاں سوچتی تھی؟ میں تو فلزہ اور رضا کی فلم کی خاموش تماشائی بن چکی تھی۔ چند ہفتے مزید گزرے تو فلزہ میں ذرا فرق محسوس ہوا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ میں اس سے مخاطب ہوتی تو وہ پکارے جانے پر بری طرح چونک جاتی، کبھی ڈر جاتی، بات پہ بات رونے لگتی، آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بہنے لگتے تھے۔ فلزہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرا کر کہتی تو میں مطمئن نہ ہوتی۔ کوئی مسئلہ ہے فلزہ؟ نہیں نا؟ اس کی رنگت اب زرد رہنے لگی تھی۔ میں بہت پوچھتی مگر وہ چھپا جاتی۔ پھر ایک روز وہ ہوا جو میری ساری زندگی کو اذیت دیتا رہے گا۔ میں جو فلزہ کے لاکھ چھپانے پر بھی کریت میں لگی تھی، ایک روز سب کچھ ایک دم سے جان گئی، اور وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ پروفیسر رضا کہتے ہیں کہ میں ان کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں علیمہ۔ کتنا معتبر کر دیتا ہے یہ رشتہ آپ کو۔ اب میں انہیں رضا بھائی بلانے لگی ہوں۔ وہ خالی رضا بلانے پر ٹوکتے ہیں۔ ہم دونوں لائبریری کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب وہ از خود بتانے لگی، ہمارے درمیان اس موضوع کے علاوہ کسی دوسرے پر کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں علیمہ۔ ایسا مت سوچو، وہ رضا کے بارے میں تمام مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، اور رضا بھائی جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ جس شخص نے 27 برس تک اللہ کی عبادت کی ہو تو اس کو تو سب معاف ہے نا؟ ہاں نہیں، پتہ نہیں۔ میں نے نہ سمجھی میں سر ہلایا، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ فائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا طے شدہ کاغذ اس کی فائل سے گرا اور میرے قدموں میں آن گرا۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی۔ ویسے بھی وہ ذرا غائب دماغ رہنے لگی تھی، آگے پیچھے کا ہوش اسے نہیں رہتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھایا اور اسے پکارا، فلزہ، مگر وہ دور نکل چکی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کی تہہ کھولی، شاید اس کا کوئی اسائنمنٹ ہو، میں جمع کرا دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے وہ کاغذ کھولا تھا۔ وہ ایک پرنٹڈ کاغذ تھا۔ میں اسے پڑھتی گئی، بار بار پڑھتی گئی، یہاں تک کہ میرے وجود سے جان نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لیکن پھر میں نے ہمت مجتمع کی اور کاغذ اپنے بیگ میں رکھ کر اٹھی۔ فلزہ، میں نے اسے جا لیا۔ کینٹین نہیں، لائبریری چلو۔ کیوں؟ وہ کسی خیال سے چونکی۔ چلو نا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے زبردستی لائبریری کی طرف لائی۔ اندر سناٹا چھایا تھا۔ ہم دونوں کتابوں کے ایک ریک کے پاس جا کھڑے ہوئے، اور مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کونے میں رکھی ایک کتاب اٹھائی اور فلزہ کی طرف مڑی۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا؟ میں نے ایک دائیں ہاتھ میں اس کا مودی ہاتھ سختی سے جکڑ لیا تھا کہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ ہاں بولو۔ وہ حیران سی کھڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا؟ اس نے الجھ کر مجھے دیکھا۔ تم کس کے بچے کو جنم دینے والی ہو؟ تمہاری پریگننسی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ نہیں۔ اس کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالا۔
نکالنا چاہا مگر میں نے گرفت توڑ مضبوط کر دی۔ بولو یہ بچہ کس کا ہے؟ میں سخت آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ وہ بے جان لاش بنی پتھرائی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ نام بتاؤ مجھے اس کا، کون ہے وہ؟ وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر دیتی۔ فلزا جواب دو، میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ارسل کا؟ بمشکل وہ بول پائی۔ جھوٹ، تمہارا ارسل نام کا کوئی کزن نہیں ہے؟ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ یہ قرآن ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے تم نے یہ گناہ؟ میں نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پر رکھا تو وہ ایک دم وحشت زدہ سی ہو کر تڑپنے لگی۔ وہ محض ایک کتاب ہی، عام سی کتاب تھی، مگر فلزا اسے قرآن سمجھ کر لرز اٹھی تھی۔ نہیں نہیں، وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی مگر چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ نام بتاؤ فلزا، بس نام۔ وہ رونے لگی تھی، میری منتیں کرنے لگی میں اسے چھوڑ دوں، مگر جب میری گرفت سے خود کو چھڑا نہ سکی تو ایک دم اس کے لبوں سے کوئی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے مجھے مجبور کیا زبردستی۔ کون ہے وہ؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اس کا جواب جانتی تھی۔ رضا حیات خان۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بے دم سے پیچھے دیوار سے جا لگی اور وحشت سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ شاید خود بے یقین تھی۔ میری بے ساکھی زمین پر گر گئی۔ میں خود بھی آہستہ سے فرش پر آ بیٹھی، پھر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے رونے لگی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، میرا پارس پتھر جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تھے اور میں روتی گئی، کوئی وجہ پوچھتا اور کوئی تسلی دیتا۔ سب حیران پریشان تھے کہ یہ بدصورت لنگڑی لڑکی جو زمین پر بیٹھی کیوں رو رہی ہے، شاید اس کا کوئی مر گیا ہے۔ کسی نے ہمدردی سے تبصرہ کیا۔ بات ٹھیک تھی، میرا عزازیل مر گیا تھا۔ میں یوں ہی بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم چھٹتا گیا اور میں لائبریری میں تنہا رہ گئی۔ جب میں اٹھی تو وہ کتاب اٹھائی اور اپنی بیساکھی کے سہارے خود کو گھسیٹتی باہر جانے لگی۔ گھر تک کا سفر اس روز بہت طویل اور بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ میں آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سامنے دیکھتی بے خود سی چلتی جا رہی تھی۔ وہ ساحر تھا، اس کے ایک اشارے پر بل کھاتی رسیاں سانپوں کی طرح دکھتی تھیں، مگر سحر اور معجزے میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ سحر سے رسیاں سانپوں کی مانند ڈوڑتی ہوئی لگتی ہیں مگر سانپ بن نہیں جاتی۔ جلد یا بدید جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور معجزہ عصا کو واقعی اسلحہ بنا دیا کرتا ہے، ایسا فرقان عطا کرتا ہے کہ ہر شے یوں الگ الگ ہو جاتی ہے جیسے سمندر میں اکٹھا بہتا کڑوا اور میٹھا پانی جو کبھی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو پاتا۔ میں اندھیرے میں ڈوبتے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی اور میری بیساکھی کی ٹک ٹک مغرب کی اذانوں میں گم ہو رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا میں نے ہر مسئلے کے حل کے لیے رضا کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھی تھی مجھے ان سے عشق ہے مگر نہیں، میں نے تو انہیں اپنا خدا مانا اور مجازی خدا بنا لیا۔ صدیوں پہلے جب نیل کا دریا پار کر کے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ایک بستی پر سے گزر رہی تھی تو ان ناخلف لوگوں نے بستی والوں کے جھوٹے معبودوں کی عبادت دیکھ کر موسیٰ سے کہا کہ ہمیں ایک ایسا معبود بنا دو۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ جب رضا حیات کو دیکھا تو میرے دل نے بھی یہی کہا، ایک خواہش کی کہ میں بھی اس پر نچھاور ہو سکوں۔ پھر جب موسیٰ کوہ طور سے نہ لوٹے اور بنی اسرائیل پہ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا اللہ اس سے گم ہو گیا ہے۔ مجھ پر بھی مدت لمبی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی لاشعوری طور پر سمجھنا تھا کہ میری مدد کرنے والا میرا اللہ مجھ سے کھو گیا ہے، اور پھر میں نے بچڑا بنا لیا جیسے بنی اسرائیل نے بنایا، ایک سونے کا چمکتا دمکتا بے حد خوبصورت بچڑا۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، میں نہیں جانتی مگر میرا حساب شروع ہو چکا تھا۔ کوئی میرے اندر بار بار مجھ سے پوچھتا جا رہا تھا کہ کہاں ہے تمہارا وہ مددگار، مجازی خدا؟ پکارو رضا حیات خان کو، وہ آئے اور تمہیں اس اذیت سے نکالے جس میں فلزا کے اعتراف نے تمہیں ڈال دیا ہے۔
میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، مگر وہ چہرے جو ہر مصیبت کی گھڑی میں میرے مشکل کشا بن کر سامنے آتا تھا، آج مجھ سے گم ہو چکا تھا۔ میرا عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ تعلق مذہب اور معاشرے کی پابندیوں سے ماورا ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مطمئن کیا اور میں مطمئن ہو گئی۔ تم جانتی ہو وہ لفظوں کے ساحر ہیں۔ ان کو انکار کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ویران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فلزا کا چہرہ بیماری کی حد تک زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں تلے ہلکے اور گالوں میں گڑھے پڑ چکے تھے۔ وہ اتنی کمزور اور اجڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر پہلی نظر میں بتایا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکی تھی۔ حلیمہ، میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں، مگر وہ نہیں کرتے۔ وہ ہر دفعہ شادی کی بات ٹال دیتے ہیں۔ وہ بات ادھر ادھر گھما دیتے ہیں۔ کیا وہ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ شاید نہیں۔ ایک پرفیکٹ فیملی کے ہوتے ہوئے وہ کیوں یہ رسک لیں گے جب انہیں بغیر شادی کے سب مل رہا ہے؟ حلیمہ، اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ جب سے میری رپورٹس آئی ہیں میں ان سے نہیں ملی، بس وہ ان پر ہی زور دیتی ہوں شادی پر، اور اب تم ان سے ملو گی بھی نہیں، سنا تم نے؟ میری سختی سے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند روز گزرے اور اس نے اپنی خالہ کا گھر چھوڑ دیا، وہ میرے گھر آ کر رہنے لگی۔ اماں کو اعتراض ہوا، مگر میں نے انہیں منا لیا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، وہ بیچاری کدھر جائے گی۔ مگر جب اماں کو میری زمانی علم ہوا کہ ماموں کو کرائے کی رقم دینے والی فلزا ہی تھی، تو ان کے سارے اعتراض اور شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ میرا ہیرا ٹوٹ چکا تھا اور میں پر امید تھی کہ وہ دوبارہ کبھی جڑ بھی نہیں پائے گا یا نہیں۔ زرد چہرہ اور نڈھال وجود لیے وہ یا تو بستر پر پڑی خلاؤں میں گھوٹتی رہتی یا پھر بے آواز آنسوؤں سے روتی رہتی۔ زندگی فلزا کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ رضا اب اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے، وہ ان کی آواز سننے کو تڑپ جاتی۔ مر گئی تھی، مگر وہ بہت مصروف تھے۔ آج کل وہ ایک مائیگریشن کروا کے آنے والی لڑکی ردا قاسم کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، مگر اتنے نیک، شریف اور پارسا پروفیسر کے ساتھ؟ ظاہر ہے ردا قاسم اس لیے دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ اسے آنے والے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تیاری کروا رہے تھے، اور اس لیے اکثر جب ردا ان کے آفس میں ہوتی تھی تو دروازہ اندر سے لاکڈ ملتا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکیوں کو اپنے آفس میں بلا کر گھیر کر کیا کرتے ہیں۔ فلزا درد سے رو پڑتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، مگر میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ یوں ہی بلکتی رہتی اور میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے جاتی۔ دنیا صرف اس کی نہیں لٹی تھی۔ سر، ہم نے سنا ہے آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، پلیز ہمیں بھی سنائیے۔ ردا قاسم ہمیشہ کی طرح چہک رہی تھی، اور رضا جو قرآن کھول کر لیکچر شروع کرنے ہی والے تھے ذرا سا چینپ گئے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پلیز سر، پلیز پروفیسر سنا دینا، پلیز سر۔ بہت ساری منت بھری آوازیں گونجیں اور لڑکیوں نے دوپٹوں سے سر ڈھکنا شروع کر دیا، تو وہ گہری سانس لے کر مائک کے قریب ہوئے۔ میں بنا پلک جھپکے ویران نگاہوں سے اس کا ہینڈسم چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی ملال، کوئی شرمندگی، کوئی احساس گناہ، کیا کچھ بھی نہیں تھا ادھر۔ وہ ذرا سا کنگھار کر تسبیحاں پڑھنے لگے۔ ان کی خوبصورت آواز کا سحر پورے ماحول پر چھانے لگا۔ بہت سی لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہر شخص اس سماں میں بندھ گیا تھا سوائے میرے۔ میں بہت غور سے ان کا چہرہ کھوج رہی تھی، کہیں کوئی احساس گناہ رقم تھا یا نہیں، یا کیا واقعہ انسان کے اعمال اس کی پیشانی پر نہیں لکھے جاتے۔ وہ اتنی ہی پرسکون، نیک اور پارسا لگ رہے تھے جتنا پہلے لگتے تھے۔ یہی تو فرق تھا سحر اور معجزے میں۔ سحر آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے، اور میری آنکھیں اب دھوکے کی عادی ہو چکی تھیں۔ فلزا الجھ کر میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ میری منتوں ترلوں کے باوجود مجھ سے شادی پر راضی نہ ہوئے تو اس طرح کیسے ہوں گے؟ تم کوشش تو کرو، تم خود ہی تو کہا کرتی تھیں کہ کبھی جا کر تم ان کی بیوی کو سب بتا دو گی۔ میں تو غصے میں کہتی تھی بھلا ان کی بیوی میرا یقین کیوں کرے گی؟ وہ میری تجویز پر حیران تھی۔ ان کی بیوی تمہارا یقین کیوں نہیں کرے گی؟ یہ شک بھی رضا نے ڈالا ہے تمہارے ذہن میں؟ تم پر اعتماد ہو کر ان سے بات کرو، وہ اس دھمکی پر ضرور ڈریں گے۔ اسے ششو پنج میں مبتلا دیکھ کر میں سمجھانے لگی۔ بہت دیر بعد اسے میری بات سمجھ آئی۔
تمہارے نمبر سے کال اٹینڈ نہیں کر رہے تو تم میرے PTCL سے کال کر لو۔ فون کا ریسیور کریڈل سے اٹھا کر میں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے الجھتا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ اماں گھر پر نہیں تھی، میں برآمدے میں تنہا بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر ایکسٹینشن دھرا تھا۔ چند لمحے میں سوچتی رہی، پھر آہستہ سے ریسیور اٹھا لیا۔ میرے اندر موجود رضا حیات خان کی محبت میں ڈوبی لڑکی مسلسل فلزہ کو جھوٹا کہہ رہی تھی۔ شک کے باعث مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سماعت ان کی گفتگو کی طرف لگا دی۔ غیر اخلاقی حرکت تو تھی، مگر شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے تھے، کس نمبر سے کال کر رہی ہو فلزہ؟ حلیمہ کے لینڈ لائن سے، میں آج کل اس کے پاس رہنے لگی ہوں۔ وہ چند ثانیوں کو خاموش ہو گئے۔ رضا، مجھ سے شادی کر لیں ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ تم برباد ہو چکی ہو فلزہ، میں نے دل میں سوچا۔ فلزہ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، وہ میری ہدایت کے مطابق کہہ رہی تھی۔ ساری زندگی پڑی ہے شادی کے لیے، ابھی کوئی اور بات کرو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کی وائف کو سب کچھ بتا دوں گی، یہ بھی کہ میں آپ کے بچے کی۔ تم ایسا نہیں کرو گی؟ وہ تیزی سے بولے۔ پھر مجھ سے شادی کر لیں، وہ اصرار کر رہی تھی۔ رضا چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، تم نے حلیمہ سے تو کچھ نہیں کہا؟ بے فکر رہیں، آپ کے اس ڈارک سیکرٹ سے کوئی واقف نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی۔ ٹھیک ہے، ہم کل شادی کر رہے ہیں، کل رات 8 بجے تم بلیو ایریا پہنچ جاؤ، وہاں مرسڈیز کے شو روم کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی ہو جانا، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا۔ وہاں سے ہم میرے دوست کے گھر چلیں گے جہاں نکاح ہوگا، ٹھیک؟ جی، وہ گنگ سی ہو گئی۔ لیکن اگر تم نے حلیمہ سمیت کسی کو بھی بتایا کہ کل رات تم مجھ سے ملنے آؤ گی تو شادی تو چھوڑو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آہستہ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ 10 منٹ بعد جب میں واپس کمرے میں آئی تو فلزہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ کب؟ کچھ دن تک، وہ مسکرا کر ٹال گئی اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ آج بھی رضا حیات کی داسی تھی، اس کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والی، ان کے فرمان کے مطابق مجھ سے جھوٹ بولنے والی۔ مجھے خالہ کی طرف چھوڑ دینا، میرے پیرنٹس آ رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اگلی شام جب میں نے اسے دانستہ بتایا کہ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں تو وہ فوراً بولی، پھر تیار ہونے لگی۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر اس نے گلابی شیفون کا دوپٹہ پھیلا کر لے لیا، بال کھول کر دائیں شانے پر آگے کو ڈالے اور آنکھوں کو کاجل سے دہکایا۔ کانوں میں ننھے ٹاپس پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی میں اسے اس کی خالہ کے گھر کے سامنے قریب مارکیٹ میں چھوڑا۔ تم جاؤ، میں آگے خود چلی جاؤں گی، وہ اتر کر بولی تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر میری ہدایت کے مطابق ٹیکسی والا ایک راؤنڈ لے کر واپس ادھر آیا تو فلزہ دور ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے 500 کا نوٹ نکال کر ٹیکسی والے کی طرف بڑھایا۔ اس لڑکی کا پیچھا کرو، یہ بلیو ایریا جا رہی ہے۔ کافی فاصلے سے اس کے تعاقب کے بعد فریسکو بیکری کے سامنے کھڑی تھی، جہاں میں تھی وہاں اندھیرا تھا۔ فلزہ مجھ سے دور مرسڈیز کے شو روم کے سامنے منتظر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی مگر میں اسے بغور دیکھ سکتی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، میں نے گھڑی دیکھی، 8:01 تھا۔ تبھی میں نے دور سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس دیکھی۔ وہ کار مخالف سمت سے بہت تیزی سے آ رہی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس آخری حد تک روشن تھیں، اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ فلزہ، میرے لب بڑبڑائے، بے اختیار میں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تیز رفتار کار زن سے فلزہ کے قریب آئی۔ فلزہ اور میں نے ایک ساتھ ڈرائیور کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ چہرہ دیکھ کر فلزہ کی آنکھوں کی جوت جل اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار چند قدم آگے سڑک پر آئی تھی۔ نہیں فلزہ، میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ فلزہ اسی طرح سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ تیز رفتار کار قریباً اڑتی ہوئی عین سامنے آئی اور فلزہ کو ایک زوردار ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ فلزہ لہرا کر نیچے گری تھی۔ میں نے چلاتے ہوئے بھاگنا چاہا مگر میری بے ساکھی گر گئی۔ میں خود اوندھے منہ زمین پر جا گری تھی۔ دور فلزہ خون میں لت پت گری وحشیانہ انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ وہ مشکل اپنی بے ساکھی سنبھال کر میں لنگڑاتے ہوئے اس تک پہنچ پائی۔ لوگوں کے ہجوم میں بدقت اس راستہ بنا کر میں نے دیکھا
اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کا بے دم وجود خون میں نہایا تھا اور اس کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹکر لگنے سے زیادہ شاید اس آخری لمحے رضا حیات کے چہرے پر چھائی صفاقی کو دیکھ کر بے یقین ہوئی تھی۔ دور ایمبولینس کا سائرن بجنے لگا، مگر میں جانتی تھی کہ اب دیر ہو چکی تھی۔ میرا ہیرا چکنا چور ہو چکا تھا۔ فلزہ مر گئی تھی اور اپنے پیچھے بہت سے آنسو چھوڑ گئی تھی۔ رضا حیات کو اس کی موت کا کلاس میں پتہ چلا۔ وہ بے حد حیران اور ششدر رہ گئے تھے۔ انہوں نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قرآن کی تلاوت کے بعد ایک رکعت آمیز دعا کروائی۔ آخر میں ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر فلزہ کی موت کے تیسرے روز انہوں نے فلزہ کی یاد میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں فلزہ کی ایک خوبصورت تصویر پر پیچھے اسٹیج پر آویزاں کی گئی اور فلزہ کے تمام جاننے والوں نے اس کے متعلق تاثرات بیان کیے۔ جب مجھے بلایا گیا تو میں نے ویران نگاہ سب پر ڈال کر بس اتنا کہا، فلزہ وہ ہیرا تھی جسے جوہری تراش نہ سکا۔ جوہری نے اسے ضرب لگائی کہ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ہیرا سب سے سخت کوئلہ ہوتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا، وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چند روز گزرے تھے کہ میں نے سنا رضا حیات نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے۔ وہ سندھ چلے گئے تھے اور اپنے پیچھے اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ گئے تھے۔ میں نہ کبھی پولیس اسٹیشن گئی، نہ کبھی اس ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فلزہ کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ پھانسی مل جاتی، ایسے تو وہ اگلے جہاں اپنے گناہ سے بری ہو جاتے۔ میں نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ قتل ان کے اعمال انعام کا واحد گناہ نہیں تھا، سو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور انہیں شک کا فائدہ کبھی نہ دے۔ یہ دنیا ابلیسوں کے لیے سزا کی جگہ نہیں ہے۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا، سب دم بخود سیر زدہ سے سر ہاشم افندی کو سن رہے تھے۔ وہ ہمارے سائیکالوجی کے نئے پروفیسر تھے، ہینڈسم، اسمارٹ، جینیس، حاضر دماغ اور مہربان۔ وہ سب کچھ تھے، کوئی منتر تھا ان کے پاس۔ چند ہی دنوں میں ساری کلاس ان کی طرف کھنچی چلی آئی تھی، ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ کتنے اچھے ہیں نا سر افندی۔ کلاس کے بعد جب میں اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی تو میری کلاس فیلو فاطمہ یوسف نے آ بھر کر دیکھا ہوں گے۔ میں نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتے ہوئے سرسری سا کہا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں حلیمہ، اتنے نیک اور مہربان۔ جانتی ہوں ان کا تعلق علماء کے خاندان سے ہے، بلکہ برِ صغیر میں اسلام کو متعارف ان کے پرکھوں نے ہی کروایا تھا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے فاطمہ۔ مجھے یہ سب مت بتاؤ، انسان وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ میں بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ نے خفگی سے مجھے دیکھا۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ ہاں، سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مگر فارمولہ سب پہ ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لیے اچھا ہے، اور جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو محرم نہیں اسے تنہائی میں ملنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی، چاہے وہ تنہائی کی ٹیلی فونک گفتگو تک ہو یا کسی پروفیسر کے آفس میں جا کر اس سے ملنے کی حد تک۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے فاطمہ، مگر فارمولہ سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میں پلٹ گئی۔ میری بیساکھی کی ٹک ٹک خالی کلاس روم میں گونجنے لگی۔ میں لنگڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ پیچھے بینچ پر بیٹھی فاطمہ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر شاید آپ کو آ گئی ہو۔ مجھے قدرت کا یہ اصول اس وقت سمجھ آیا جب میں نے فلزہ کو کھو چکی تھی۔ ہاں، میرا پروردگار مجازی خدا رضا حیات تھا۔ ہاں، میرا مددگار مجازی خدا رضا حیات تھا، وہ جس سے صرف خیال نہیں مجھے باندھ رکھا تھا، مجھے اللہ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے اس سونے کے بچڑے کو توڑ کر جلا کر نیل کے پانیوں میں بہا دیا ہے، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی ایک ایسا جھوٹا خدا ہے جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے؟ اگر ہے تو اسے بھی توڑ ڈالیں۔ نصیحت پھر بعد میں آپ کے پاس نہیں آئے گی، بعد میں صرف عذاب آتا ہے۔ So this was the end of this novel and such an amazing and morally دیکھا جائے تو بہت اچھی سٹوری ہے اینڈ بہت ڈیپ میسیج ہے۔
सो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा नावल। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छे से नावल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।